बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन इकराम अस्सलाम वालेकुम। सच क्या है विद जुनैद अंसारी, आज़ाद कश्मीर के सबसे बड़े न्यूज़ नेटवर्क न्यूज़ 27 पर आप बोल कश्मीर, मीरपुर न्यूज़, कोटली न्यूज़, मुज़फ़्फ़राबाद न्यूज़, कश्मीर न्यूज़ और दीगर दर्जनों मीडिया पोर्टल्स के ज़रिए आज का प्रोग्राम देख रहे हैं। रमज़ानुल मुबारक का आगाज़ बहुत बहुत मुबारक हो। जहाँ और बहुत सी बरकतें नाज़िल होती हैं, वहाँ पर हमारे लिए ये मौका है कि हम अपनी ज़िंदगी को इस तरीके से फ़िल्टर करें कि वो तमाम चीज़ें कि जो नामुनासिब हैं उनसे हम जान छुड़ा सकें। ये रूहानी लिहाज से भी हमारे लिए काबिल गौर है और जिस्मानी और नफ्सियाती एतबार से भी। आज का प्रोग्राम उन तमाम लोगों के लिए, भाइयों के लिए, बहनों के लिए खुसूसी तवज्जो का मुतकाज़ी है जो ये चाहते हैं कि वो खुद या उनके प्यारे इस रमज़ान के दौरान रोज़े रखते हुए जहाँ दीगर इल्लतों से, गुनाहों से छुटकारा हासिल करें, वहाँ पर कुछ बुरी आदतें जिनमें नशा, स्मोकिंग और दीगर चीज़ें हैं, इनसे भी जान छुड़ा सकें। मेरे साथ दो बड़ी शख्सियात, डॉक्टर तलत हबीब जो कि निशान रिहेबिलिटेशन इंटरनेशनल प्राइवेट लिमिटेड इस्लामाबाद का वेल नोन एक इदारा, पूरे पाकिस्तान में फेमस इदारा चला रहे हैं। ड्रग एडिक्शन, इस हवाले से आपका काम बहुत वैल्यू किया जाता है। मेरे दाएं हाथ पे तशरीफ़ रखते हैं, जबकि लेफ़्ट हैंड पे डॉक्टर सोबिया खतीब साइकोलॉजिस्ट हैं, पीएचडी स्कॉलर हैं, कोटली से आपका ताल्लुक़ है। इनसे आज हम बात करेंगे। पहला अशरा है डॉक्टर साहब, तो अमूमन ये बात कही जाती है जो बंदा स्मोकिंग क्विट करना चाहता है, वो लो जी वज़न बढ़ गया जी, लो जी मैदा ख़राब हो गया जी, लो जी दीगर तमाम प्रॉब्लम्स पैदा हो गए। क्या ऐसा होता है? सबसे पहले तो सबको रमज़ानुल मुबारक की अच्छी उम्मीद के साथ कि अल्लाह ताला उनको इसमें बरकतें और बहुत सी चीज़ें समेटने की तौफीक अता फरमाए। इसके साथ ये बताएं कि बहुत सारी इल्लतें हैं, बहुत सारी कबाहतें हैं, बहुत सारे ऐसे मामलात हैं जिनमें लोग पड़ जाते हैं, और रमज़ानुल मुबारक जो है कि ऐसा अच्छा मौका है अल्लाह ताला की तरफ से इंसानों को, ख़ास तौर पर मुसलमानों को, जिसमें वो अपनी बहुत सारी इन तरह की इल्लतों को छोड़ सकते हैं। मिसाल के तौर पे अगर हम सिर्फ सिगरेट की बात करें जो एक एक्सेप्टेबल एडिक्शन है, जिसमें लोग सरेआम पी सकते हैं, घरों में बैठ के पी सकते हैं, लोग चरस शराब अपने घरों में नहीं पी सकते, लेकिन सिगरेट की आदत छोड़ना सबसे बेस्ट मौका रमज़ानुल मुबारक में है। मसलन सिगरेट छोड़ते हुए जो लोगों को सबसे बड़ा मसला दरपेश होता है वो ये है कि उनका वज़न बढ़ना शुरू हो जाता है। जब भी लोग सिगरेट छोड़ना शुरू चाहते हैं, उनका वज़न बढ़ना शुरू हो जाता है। अब एक नेचर ने, एक कुदरत ने हमें मौका दिया है कि हम जब रमज़ान में सिगरेट की इस इल्लत से छुटकारा हासिल करना चाहेंगे तो हमारा वज़न नहीं बढ़ेगा, क्योंकि उसके साथ हम बाकी चीज़ें मेंटेन कर रहे होते हैं। उसमें डेफिनेटली हम साथ साथ बताएंगे कुछ के उसमें उनको ग़िज़ा के हवाले से किस तरह अपने आप को बेहतर करना है। तो बाकी हार्डर ड्रग्स से बेहतर है कि हम सिर्फ स्मोकिंग पे बात करें, क्योंकि ज़्यादातर हमारे जो हैं लोग हैं वो स्मोकिंग में होते हैं, और स्मोकिंग जो है ये हार्डर ड्रग्स की निस्बत 1000 गुना ज़्यादा एडिक्टिव है, क्योंकि एक्सेप्टेबल एडिक्शंस में आती है। यहाँ पे डॉक्टर साहब मुझे एक चीज़ बताएंगे कि ज़ाहिर है कि आप मेडिकल डॉक्टर हैं, आपने फिर ड्रग एडिक्शन के हवाले से कोर्सेज बहुत से कर रखे हैं। इस्लामाबाद में निशान रिहैब के नाम से बड़ा इदारा आप चला रहे हैं। सिगरेट में सबसे मेन चीज़ हम पढ़ते हैं निकोटीन होती है, तो निकोटीन ये करती क्या है? जब लॉन्गर पीरियड के लिए एक बंदा यूज़ करता है, मैं पेशेंट ही कहूँगा उसको, तो उसके जिस्म में तब्दीलियाँ क्या आती हैं? हाँ, सिगरेट के अंदर तकरीबन 352 केमिकल पाए जाते हैं, और जिनमें एक केमिकल जिसका निकोटीन हम नाम लेते हैं, निकोटीन की वजह के लिए लोग सिगरेट पीते हैं, क्योंकि निकोटीन जो है अब हमारे मैदे में जाके कुछ काम करती है, हमारी छोटी और बड़ी आंत में जाके काम करती है। मसलन मैदे के ऊपर मैदे की मूवमेंट को बढ़ाने के लिए, जो खाना हज़म होने के लिए मूवमेंट होती है, कुदरत ने एक निज़ाम रखा हुआ है। एक केमिकल है जिस्म के अंदर जो रिलीज़ होता है, और वो जब भी हम खाना खाते हैं तो उस जो मैदा है उसकी मूवमेंट बढ़ाता है। लेकिन हम जब सिगरेट पीना शुरू करते हैं तो निकोटीन वो कुदरती पैदा होने वाले जो केमिकल है, जिनको हम न्यूरोट्रांसमीटर कहते हैं, उसको रिप्लेस कर देती है, और ये ज़्यादा हार्डर केमिकल है, ज़्यादा ताकतवर है एज़ कम्पेयर टू नेचर्स। फिर हमारे जिस्म का एक कुदरती फिनोमेना है, अगर हम कोई काम ना करना चाहे, फॉर एग्जांपल मैं अगर इस बाजू से एक्सरसाइज नहीं करता तो ये कुछ अरसे बाद ये बाजू नकारा होना शुरू हो जाएगा। तो जब हमारा मैदे को निकोटीन मिल रही है तो कुदरती तौर पे जो हमारा न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज़ होता था वो रिलीज़ नहीं हो रहा। अब निकोटीन
اور قدرتی کیمیکل جو ہے اس کی شکل ایک جیسی ہے. تو ہمارا میدا جو ہے بعض دفعہ اس سے دھوکہ کھا جاتا ہے کہ یہ جو باہر سے نکوٹین آئی ہے یہی اصل میرا کیمیکل ہے. جب لوگ نکوٹین ہٹاتے ہیں تو میدے کی موومنٹ سلو ہو جاتی ہے. جب وہ سلو ہوگی تو انہیں کانسٹیپیشن یا اس طرح کا یا کھانا ہضم نہ ہونے کی شکایتیں اور وہ چیزیں آنی شروع ہو جاتی ہیں. ہم بڑے اچھے دور میں زندہ ہیں, ہم بڑے خوش قسمت ہیں کہ آج اتنی اچھی میڈیسنس اویلیبل ہو چکی ہیں مارکیٹ میں کہ جہاں آپ ایک میڈیسن ایک گولی ایک دن میں کھا لیں تو سارا دن آپ کا سگریٹ کا دل نہیں کرتا. اگر آپ جیسے رمضان المبارک ہے تو اگر آپ سحری کرنے کے بعد ایک گولی کھا لیتے ہیں تو آپ کا ویسے بھی فزیکل کریونگ آپ کو نہیں ہوگی سارا دن. اور ویسے بھی چونکہ مذہبی کینوٹیشن بہت اسٹرانگ ہیں تو ویسے بھی ہم چھپ کے بھی نہیں پی سکتے اور وہ چیزیں بھی ہیں, تو وہ اس لحاظ سے بھی ہماری جسمانی ضرورت نہیں رہے گی. تو وی آر کوائٹ لکی کہ ہم ایسے دور میں ہیں جہاں میڈیسن اور ساری چیزیں بھی ہیلپ کر سکتی ہیں. ڈاکٹر طلعت حبیب صاحب نے بہت زبردست طریقے سے یہ چیز بتائی ہے. ڈاکٹر صوفیہ, یہ جو چیزیں ہیں جیسا کہ انہوں نے ڈسکس کیا ہے کہ اس کے میڈیکل امپیکٹ جسم کے اندر فینومینا کیا ہوتا ہے, سائیکولوجیکل ایفیکٹس کیا کیا ہوتے ہیں, وڈرال سمٹمز کیا ہوتے ہیں, بندہ بے خوابی کا شکار ہوتا ہے, کن کن چیزوں کا شکار ہوتا ہے. اوکے, السلام علیکم تمام ناظرین کو, اور بہت بہت رمضان مبارک ہو سب کو. اور جنید بھائی جتنے بھی سائیکولوجیکل ایفیکٹ ہیں میڈیکل تو انہوں نے بتا دیے, اتنے زیادہ سویر نہیں ہوتے رمضان کے ایرا میں, کیونکہ رمضان میں کافی وہ اسپریچول ایک آپ کا بنا ہوتا ہے, مائنڈ سیٹ بنا ہوتا ہے کہ یار سب نماز پڑھ رہے ہیں, سب عبادات میں مشغول ہیں, تو وہ آپ کی ٹوٹلی اٹینشن ڈائیورٹ ہو جاتی ہے اس ٹائم میں. تو وہ ایک اچھا موقع ہوتا ہے جس پہ آپ ویل کر کے اپنے آپ کو بری عادات جتنی بھی ہم علت کہہ رہے ہیں اس چیز کو, اس سے بچایا جا سکتا ہے. ہوگا کیا, جو سائیکولوجیکل ایفیکٹ یا ودرال فیکٹرز جو بھی آتے ہیں اسٹارٹنگ میں, زیادہ تر یہ ہوتا ہے کہ کریونگ کے دورانیہ میں ڈیزینس ہونا, ہیڈ ایک ہونا, بار بار دل اس کا سگریٹ پینے کو. اچھا, ہم زیادہ تر کہہ رہے ہوتے ہیں یار یہ جو اسموکر ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ یار مجھے کوئی اس کا نشہ نہیں ہے, مجھے صرف عادت ہے. اب یہ جو عادت ہے, عادت رمضان میں اسپیشلی چھوڑی جا سکتی ہے, کیونکہ آپ کا وہ دوست آپ کے ساتھ بیٹھ کے وہ پیے گا نہیں. اگر آپ مطلب ایک اسٹرانگ ایلیمنٹ رکھتے ہیں, ایک اپنا بلیف سسٹم رکھتے ہیں کہ یار رمضان ہے, تھوڑی سی اس کی کیا کہتے ہیں ادب کر لیا جائے, تقدس کو برقرار رکھا جائے, تو اس کے ساتھ ساتھ یہ چیزیں بڑی اچھی طرح سے پریکٹس ہو سکتی ہیں. اچھا, اب ظاہر ہے کہ آپ کی جاب جو ہے بینگ اے سائیکالوجسٹ, آپ نے تھراپی کرنی ہے گفت و شنید سے بات چیت کر کے, اور ایک میڈیکل ڈاکٹر طلعت حبیب یہاں پہ ایک اسپیشلسٹ موجود ہیں, نشان ریہیبلیٹیشن انٹرنیشنل ایک سینٹر موجود ہے. کیا پیشنٹ کو آپ ڈیٹین کر کے اسے سحری اور افطاری کروائیں گے, یا اسے آپ کچھ باتیں بتائیں گے, کچھ ادویات دیں گے, کیا کریں گے؟ ادویات تو ڈاکٹر طلعت کی ہی اسپیشلٹی میں آتا ہے. ہمارا یہ ہوتا ہے ہم گائیڈ لائن پرووائڈ کر دیتے ہیں, ہم ان رائٹنگ نہیں اس کو پراپر بریف کر دیتے ہیں کہ ہاؤ یو کین کنٹرول یور سیلف. اگر تمہیں فرض کیا کریونگ شروع ہوگی ہے, اگر تمہارا دل چاہ رہا ہے تم آلٹر کر لو, اپنی اس جگہ سے اٹھ جاؤ. ہم اس کو اسٹریٹجیز وہ بتاتے ہیں جس کے ساتھ وہ کوپ اپ کر پاتا ہے سچویشن سے. تو ہاں, یہ وہ ساری گائیڈ لائن ہوتی ہیں جو ایک پیشنٹ کو دے دی جاتی ہیں کہ ڈیورنگ اسموکنگ آپ نے, یا ہمارا جو پروگرام آج جو ہم پورا کر رہے ہیں اس میں ہم یہ سکھانے کی کوشش بھی کر رہے ہیں کہ یار اس پورے رمضان کو استعمال کرتے ہوئے آپ نے اپنے اسموکنگ کی ایڈکشن کو کنٹرول کرنا ہے. تو سائیکولوجیکلی اگر پہلے تو ارادہ کر لیں, بہت امپورٹنٹ چیز ہے کہ آپ ارادہ کر لیں کہ یو ہیو ٹو کوئٹ یور اسموکنگ اسٹائل ان دس رمضان. 30 پورے کے پورے دن ہیں, اگر فرض کیا آپ 10 دنوں میں پہلا ارادہ ودرال بھی چلیں گے, سب چیزیں ہوں گی, لیکن اگر اس کے ساتھ کنسسٹنسی رہے گی, ایک ارادے پہ اگر آپ قائم رہیں گے تو پھر فل آپ کو وہ خدا تعالیٰ بھی تو سپورٹ کر رہا ہوتا ہے. یہ پاک رمضان کا مہینہ ہے, اس کے دوران بھی آپ کو ساتھ باقی جتنے بھی آپ کے فیملی ممبرز ہیں اور جتنے بھی فیملی ممبرز مجھے دیکھ رہے ہیں وہ یہاں پہ ان لوگوں کو فیسیلیٹیٹ کریں. زیادہ تر یہ ہوتا ہے نا کہ ہم چھوڑ دیتے ہیں یا اسے نشئی یا کچھ بھی لفظ کیا کہ نا یار اس کی تو عادت یہ جانے نہیں والی. تو رمضان کے مہینے میں اسپیشلی کوشش کریں کہ اسے انوالو کریں, اسے سحری میں ساتھ اٹھائیں. زیادہ تر لوگ کہہ رہے ہیں یار یہ تو سگریٹ پیتا ہے, یہ نشہ یہ روزہ رکھ ہی نہیں سکے گا. نہیں, آپ اس کے سپورٹیو ایلیمنٹ بنیں, مطلب اس کی جتنی سپورٹ آپ کریں گے اتنا زیادہ وہ اس چیز سے لڑ پائے گا. جی ڈاکٹر طلعت حبیب صاحب, ایک آدمی جو مثال کے طور پہ گزشتہ 10 سال سے 15 سال سے 20 سال سے اسموکنگ کر رہا ہے, کیا رمضان کے 29 دن یا 30 دن, ظاہر ہے رمضان مبارک کے 29 کا ہوتا ہے یا 30 کا ہوتا ہے, ممکن ہے 31 کا بھی ہوتا ہو, ہمارے ملک میں چلتی ہیں چیزیں, 29 30 31 جو بھی ہے 29 30, تو اس میں کیا وہ اس ایڈکشن سے جان چھڑا سکتا ہے؟ تجربہ کیا ہے؟
اچھا اس میں بڑا آسان سا ہے, اس کو کیٹیگرائز کر لیتے ہیں. جیسے ابھی رمضان شروع ہوا ہے, ابھی آپ نے سگریٹ چھوڑنا شروع کیا ہے, ابھی آپ کو بعض دفعہ ہول اٹھتے ہیں دن میں, آپ ویسے ہی پینسل پکڑ لیتے ہیں, کوئی اور چیز پکڑ لیتے ہیں, جسٹ پریٹینڈنگ کہ میں جیسے سگریٹ نکال رہا ہوں یا اس طرح کی چیزیں. لیکن اس میں دیکھا جائے گا کہ جب آپ نے سگریٹ کوئٹ کیا ہے, جب سگریٹ چھوڑا ہے, تو ایک ہفتے میں آپ کو افیکٹس کیا آتے ہیں. مثلا ایک ہفتے میں 2-3 افیکٹس آتے ہیں. ایک افیکٹ آئے گا کہ ان کو کھانا ہضم نہیں ہوگا. اچھا, اب جیسے سحری ہضم نہیں ہوئی تو اس کے لیے انہیں تھوڑی واک کرنی ہوگی. دوسرے نمبر پہ ان کا جو کانسٹیپیشن کا ایشو آئے گا, اس کے لیے وہ کچھ بھی لیگزیٹو جو ہیں وہ چیزیں یوز ہو سکتی ہیں. ٹھیک ہے, بڑی اچھی وہ جو ہے. تیسرے نمبر پہ جو انہیں افیکٹ ہوگا وہ انہیں ایک چیز مس ہوگی جو زندگی میں ہو رہی ہے. لیکن صرف اسموکنگ تو مس نہیں ہو رہی, آپ کو روزے کی حالت میں تو اور بہت ساری کھانے پینے کی چیزیں بھی مس ہو رہی ہیں. لیکن ٹھیک ہے, اور سگریٹ جو ہے چونکہ نشوں کی صف کا امام ہے, تو اگر رمضان کے مناسبت سے دیکھا جائے تو اگر اس امام کو آگے سے ہٹائیں گے تو پیچھے سے صف ختم ہوگی. کیونکہ اگر آپ صف ہٹاتے رہیں گے اور امام کھڑا رہے گا تو صف بنتی رہے گی. تو یہ بہت اچھا موقع ہے کہ ہم اس امام کو ہٹائیں جس نے ہمارے جسم کے اس ساری جماعت کو خراب کر دیا ہوا ہے. کیونکہ ایک سگریٹ ہم یہ سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ بے ضرر ہے, ایک سگریٹ بے ضرر نہیں ہوتا, کیونکہ ایک سگریٹ دوسرے سگریٹ کو جنم دیتا ہے اور دوسرا سگریٹ 4 اور سگریٹ کو جنم دیتا ہے. تو پہلے ہفتے کے افیکٹس تو ہم میڈیسن سے کور کر سکتے ہیں. دوسرے ہفتے کے افیکٹس جو آتے ہیں وہ زیادہ سائیکولوجیکل آنا شروع ہو جاتے ہیں. اسٹریس ہے تو اس میں ڈاکٹر صوبیہ جو ہے وہ ہیلپ کریں گی ہماری, کہ جیسے ان کو اسٹریس ریلیونگ ایکٹیویٹیز کیا کی جا سکتی ہیں. اور پھر تھرڈ جو اشرہ ہمارے پاس آ رہا ہے اس میں ان کا جسم فزیکلی اور کیمیکلی بیلنس کر چکا ہے. لیکن فرسٹ افیکٹ ان کا ذرا ٹیسٹ چینج ہونا شروع ہو جاتا ہے. جب سگریٹ چھوڑیں گے تو ٹیسٹ بڑ اچھا فیل کرنا شروع ہوں گے, کہ کھانا اچھا لگنا شروع ہو جائے گا. تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اب وہ افطاری پہ زیادہ کھانا شروع کر دیں. تو ہمیں کیٹیگرائز کرنا ہے, پہلے ہفتے کی جو ایکٹیویٹیز ہیں وہ کیا ہیں, دوسرے ہفتے کی ایکٹیویٹیز کیا ہیں, اور تیسرے ہفتے کی. کیونکہ سگریٹ جب 7 دن تک چھوڑتے ہیں تو جسم ڈفرینٹ رسپونڈ کرتا ہے, 14 ڈیز تک چھوڑتے ہیں تو ڈفرینٹ رسپونڈ کرتا ہے, 21 ڈیز تک چھوڑتے ہیں تو ڈفرینٹ رسپونڈ کرتا ہے, اور 48 ڈیز تک چھوڑتے ہیں تو ڈفرینٹ رسپونڈ کرتا ہے. تو ہمیں اس رسپانس کے ساتھ لے کے چلنا ہے ان کو. ڈاکٹر صوبیہ, میں نے یہ چیز سنی ہے آپ جیسے علماء سے ہی, نالجیبل لوگوں سے, کہ جس طرح ہیروئن ہے اس کی ریکرنس ریشو بہت زیادہ ہے. فاؤنٹین ہاؤس ڈاکٹر ہارون رشید, اللہ ان کا جہان اچھا کرے, ہمارے 6 محسن تھے, گپ شپ رہتی تھی ان سے. تو کیا سگریٹ میں بھی ریکرنس ریشو زیادہ ہے یا کم ہے؟ ایگزیکٹلی ہے. اسی لیے تو اس میں ریلیپس ہم کہتے ہیں کہ یار کچھ لوگ کہتے ہیں کہ یار ہم نے 3 مہینے تو بڑی ہمت سے چھوڑے رکھا, پھر فوراً ان کا سٹارٹ ہو جاتا ہے, وہ سگریٹ دوبارہ سے پینا شروع ہو جاتے ہیں. یعنی وہ ریلیپس بڑھتا, وہ تو کہتے ہیں یار دوستوں میں دوبارہ بیٹھا تو مجھے دوبارہ سے کریونگ ہوئی, میں نے دوبارہ سٹارٹ کر دی. تو یہ جیسے ڈاکٹر طلعت نے بھی کہا کہ یار اس پورے جو سگریٹ اسموکنگ ایڈکشن ہے اس کا ایکسیپٹنس ریٹ سوسائٹی کے اندر بہت زیادہ ہے. تو اس کی اسی مناسبت سے ریکرنس یا ریلیپس ریٹ بھی بہت زیادہ ہے اسی طرح سے. تو اس میں ڈاکٹر طلعت صاحب, یہ جو ریلیپس آپ یہ ٹرم استعمال کر رہے ہیں کہ دوبارہ یہ چیز ہو جاتی ہے, اس چیز میں انسان دوبارہ مبتلا ہو جاتا ہے, مجھے بتائیں گے ڈیٹا کیا ہمیں سپورٹ کرتا ہے؟ ظاہر ڈیٹا بیس کوئی نہ کوئی بن رہا ہے اس وقت. پاکستان میں کتنی آبادی ہے جو اس وقت اسموکنگ میں مبتلا ہے؟ اس میں اسٹیٹسٹیکلی فگر دینا اٹس ناٹ سیف کہ ہم اسٹیٹسٹیکلی بتا سکیں کہ اتنے پرسنٹیج. لیکن ایک حقیقت ہے کہ ہمارے ہر گلی محلے میں سگریٹ مل رہے, ہر گلی محلے میں انڈر ایج سگریٹ سیلنگ ہو رہی ہے. جو بچوں کو جو ان کو لیگلی نہیں پرمیشن, ان کو بھی سگریٹ بیچے جا رہے ہیں. ایک ANF نے ایک سروے کیا تھا, اینٹی نارکوٹک فورس نے, انہوں نے بتایا تھا کہ پاکستان میں ہر بندے کا فرسٹ کزن, کوئی نہ کوئی فرسٹ کزن ہارڈر ڈرگ لے رہا ہے. ٹھیک ہے, اگر آپ اور ہم اگر اپنے ارد گرد دیکھیں تو کوئی نہ کوئی کزن لے رہا ہے. اس کا مطلب ہے کہ وہ ہر فرسٹ کزن, ہر بندے کا کوئی نہ کوئی فرسٹ کزن اسموکنگ بھی کر رہا ہے. تو اگر اس لحاظ سے ہم دیکھیں, اور اگر ہم 20 کروڑ کے ہیں تو اس لحاظ ہم اندازہ لگا سکتے ہیں کہ 1 کروڑ سے 5 کروڑ تک ہماری جو ہے وہ فگر ہے, لیکن ہم اس کو فگر کوڈ نہیں کر سکتے. ڈاکٹر صوبیہ ایک بات کر رہی تھی کہ آپ نے ان سے کویشچن کیا تھا کہ سگریٹ چھوڑنا مشکل ہے یا نہیں. میں آپ کو بتاؤں کہ سگریٹ چھوڑنے کے کوئی ہزاروں طریقے ہیں,
اور ان سب میں سے میں آپ کو وہ طریقہ بتاؤں گا جو سب سے آسان ہے, اور وہ یہ ہے کہ جس طریقے پہ آپ عمل کر لیں, ٹھیک ہے, اور جس پہ بھی عمل کر لیں گے اس طریقے سے آپ سگریٹ چھوڑ سکتے ہیں. اب ایک مثال دیتا ہوں میں آپ کو. مثال کے طور پہ ایک بندہ چوری کرتا ہے اور وہ چوری کر کے پیسوں سے مسجد بنوا دیتا ہے, اور دوسرا بندہ چوری کرتا ہے اور وہ چوری کے پیسوں سے عیاشی کرتا ہے. دونوں میں سے اس بندے کو سمجھانا زیادہ آسان ہے جو پیسے چوری کر کے غلط کام کرتا ہے, کیونکہ اسے خود بھی پتا ہے کہ میں غلط کام کر رہا ہوں. لیکن جو مسجد بنوا رہا ہے وہ سے لگتا ہے کہ میں تو نیکی کا کام کر رہا ہوں. سگریٹ پینے والا بندہ یہ کہہ رہا ہوتا ہے, اس لیے سگریٹ ایکسیپٹیبل ایڈکشن ہے کہ ہر بندہ پیتا ہے, ہر گھر میں الاؤ ہے. اگر آپ اور ہم اپنے گھر میں سگریٹ الاؤ نہ کریں, چاہے وہ ہمارے دادا ہوں یا ہمارے والد ہوں یا ہمارے بچے ہوں, اگر ہم ایک گھر کا رول بنا دیتے ہیں کہ ہمارے گھر میں ایک رول ہے کہ اسموکنگ نہیں ہوگی, اور ہم رول بناتے ہیں کھانا فلاں ٹائم پہ ہوگا, فلاں ٹائم پہ ہم نماز پڑھیں گے, لیکن ایک یہ بھی ہے کہ ہمارے گھر میں سگریٹ نہیں ہوگا, اور اگر کبھی سگریٹ ہوتا ہے تو فیملی بیٹھ کے اس کی کوئی ایک ناٹ پنشمنٹ ان جو لا میں ہوتی ہے, ایک محبت بھری پنشمنٹ رکھ سکتے ہیں. مثلا بیٹے کے پاس سے سگریٹ کی اسمیل آئی ہے, اسے ایک ہفتہ گاڑی نہیں ملے گی. اگر فادر جو ہیں وہ ایک ہفتہ, اگر ان کے سگریٹ انہوں نے پی لیا ہے تو ایک ہفتہ سب بچوں کو ڈنر پہ لے کے جایا کریں گے, تو وہ اگلے ہفتے سگریٹ نہیں پئیں گے. ٹھیک ہے, تو وی ہیو ٹو سیٹ لمٹس, جس کے لحاظ سے جب رول بنائیں گے تو پھر ہے. تو ایکسیپٹیبل ایڈکشنز کو ہینڈل کرنا زیادہ مشکل ہوتا ہے ریدر دین جو پروہیبٹڈ ایڈکشنز ہیں, مثلا چرس, شراب, ان پہ کام کرنا بڑا آسان ہے. لیکن سگریٹ پہ یہ بے ضرر نہیں ہے, لیکن ایسے ہی ہے جیسے ایک بھیڑیے نے بھیڑ کی کھال پہن لی اور وہ ساری بھیڑیں کھا گیا. سگریٹ ہمیں ایسا رہتا ہے, ہمیں اسٹریس دیتا ہے. مثلا دیکھیں, لوگ کہتے ہیں میں بڑا پریشان تھا اس لیے میں نے سگریٹ پیا. یہ کہتا ہے آج میں بہت خوش تھا, آج میں نے سگریٹ پیا. سگریٹ اس گلاب کے پھولوں کی طرح ہے جو قبر پہ بھی چلتے ہیں اور شادیوں پہ بھی چلتے ہیں. کیا بات ہے, بہت خوب اگزامپلز ڈاکٹر طلعت حبیب صاحب دے رہے ہیں. ڈاکٹر صاحب نے جو بات کی ہے, ڈاکٹر صوبیہ میں آپ سے جاننا چاہوں گا بریک پہ جانے سے پہلے, کیا لڑکیاں بھی اسموکنگ کر رہی ہیں پاکستان میں, آزاد کشمیر میں؟ خدا نہ خواستہ, جو مجھے ابھی تک پتہ چلا ہے کہ یہ اعداد و شمار کچھ کریپ اپ ہوئے ہیں, بڑے ہیں, بالکل بڑے ہیں. جو لوگ دیکھ رہے ہیں, اب ان کو میں یہ نہیں کہہ رہی کہ یونیورسٹیز یا کالجز میں بچیوں کو نہیں بھیجنا, لیکن اس طرح کے ہاسٹلز, یونیورسٹیز, کالجز, جب بچیاں کے پاس ایک فیسلٹی ہوتی ہے کہ وہ اپروچ کر سکیں ان چیزوں کو, تو وہ اعداد و شمار جس کو کہا جاتا ہے وہ بڑھتے جا رہے ہیں. لوگ انوالو ہو رہے ہیں اور زیادہ سے زیادہ لڑکیاں اس میں. سگریٹ تو ہے ہی ہے, لیکن چرس, ہم اس کو کہیں گے کہ چرس کے اندر زیادہ کیٹیگری میں آ رہی ہیں ابھی. ہاں, چرس کی کیٹیگری. بہت خوفناک قسم کے انکشافات ہیں. رمضان المبارک کا پہلا عشرہ, پورا رمضان المبارک, یہ ہمارے لیے موقع ہے کہ ہم ان بری عادتوں سے جان چھڑوائیں. یہاں پہ بریک لیں گے, بریک کے بعد ہم ریپڈ فائر راؤنڈ ایک سٹارٹ کریں گے. جی ناظرین, ویلکم بیک. رمضان المبارک کے حوالے سے بہت ہی اہم پروگرام, ایک ایسا پروگرام جس سے میں, آپ, ہم سب بہت کچھ سیکھ سکتے ہیں, بہت کچھ لے سکتے ہیں اپنے لیے, اپنی فیملیز کے لیے, اپنے پیاروں کے لیے. میرے ساتھ ڈرگ ایڈکشن کے حوالے سے گفتگو کرنے کے لیے موجود ہیں جناب ڈاکٹر طلعت حبیب صاحب. آپ اسلام آباد میں نشان ریہیبلیٹیشن انٹرنیشنل پرائیویٹ لمیٹڈ کے نام سے ایک ادارہ چلا رہے ہیں, جبکہ ڈاکٹر صوبیہ پی ایچ ڈی اسکالر ہیں اور آپ کوٹلی سے, آزاد کشمیر سے بلانگ کرتی ہیں. بات ہو رہی ہے کس طریقے سے ہم نشے سے چھٹکارا حاصل کر سکتے ہیں. بالخصوص ڈاکٹر طلعت نے جو ٹرم استعمال کی کہ امام ہے جو نشوں کا, سگریٹ. اچھا ڈاکٹر صاحب, مجھے 1 2 3 4 5 کچھ بتائیے کہ سٹیپس کیا کیا ہوں گے چھوڑنے کے. جیسے ہم نماز کا سٹیپ ہے پہلا نیت, بلکہ اس سے پہلے شاید وضو, اس سے پہلے بھی شاید نیت. کیا کہیں گے, سٹیپس کیا ہوں گے؟ اس سے پہلے ایمان لانا نماز پہ. ایمان لانا. ہاں, دیکھیں, سگریٹ چھوڑنے کے لیے پہلے تو آپ کو اس بات پہ ایمان لانا ہے کہ آپ یہ کام کر سکتے ہیں. دوسرا یہ ہے کہ آپ کو اناؤنس کرنا ہے, آپ کو ایک ڈیٹ طے کرنی ہے اور اس کے بعد اس کو ہر فورم پہ اناؤنس کرنا ہے. اپنے والدین کو بتانا ہے, اپنے دوستوں کو بتانا ہے, اپنے سوشل میڈیا پہ اپڈیٹ کرنا ہے, میسج کرنا ہے سب کو کہ فلاں ڈیٹ کو میں سگریٹ کوئٹ کر رہا ہوں. اچھا, جب آپ ایک ٹائم لائن رکھیں گے تو آپ مینٹلی پریپیئر ہونا شروع ہو جائیں گے اس ٹائم لائن کے لیے. پلس آپ کو, جب دیکھیں کائنات میں مدد کے لیے 3 طریقے ہیں. مثلا ایک طریقہ یہ ہے پہلا کہ آپ خود کام کریں, آپ اپنے اوپر خود کام کریں اسموکنگ کو اگر آپ نے کوئٹ کرنا ہے. دوسرا طریقہ یہ ہے کہ پھر آپ لوگوں سے مدد لیں.
اچھا جب لوگوں سے بھی مدد نہ ملے تو پھر آپ اللہ تعالیٰ سے مدد کا کہتے ہیں. تو مدد لینے کے 3 طریقے ہیں. پہلے نمبر پہ یہ ہے کہ ہم اسموکنگ چھوڑنے کے لیے اپنا ارادہ کریں, ارادے کو اناؤنس کریں, اناؤنس کرنے کے بعد اس پہ عمل کریں. تیسرے نمبر پہ اس کی انوینٹری بنائیں, اس کا حساب کتاب رکھیں کہ مجھے جسمانی طور پہ کیا ہو رہا ہے, مجھے سائیکلوجیکلی کیا ہو رہا ہے, اس کے سوشل امپیکٹ کیا ہو رہے ہیں, کیا میرے ٹیسٹ بڈ دوبارہ جاگ گئے ہیں. اور چونکہ جب ٹیسٹ بڈ نارملی اگر رمضان کے بغیر کوئی بندہ اسموکنگ چھوڑنا چاہ رہا ہے تو اس کے ٹیسٹ بڈ اتنے اچھے ہو جاتے ہیں کہ اسے ہر چیز کھانے میں مزہ آنا شروع ہو جاتا ہے. جب ہر چیز کھائے گا تو وزن بڑھے گا, وزن بڑھے گا, ساتھ سگریٹ چونکہ نہیں پی رہا, زیادہ کھا رہا ہے تو کانسٹیپیشن بھی ہونی شروع ہو جائے گی, اسٹریس لیول بڑھنا شروع ہو جائے گا. اس لیے رمضان اس لیے بابرکتوں کا مہینہ ہے, جہاں اور لاکھوں ہزاروں اس میں بابرکتیں ہیں ہمارے پاس, اس میں ایک ہم یہ بھی ایڈ کر سکتے ہیں کہ ہمیں سگریٹ چھوڑنے کے حوالے سے بہت اچھا پلیٹ فارم مل گیا جس کے لیے ہم کھاتے کم ہیں. صرف دیکھیں آپ نے افطاری میں کرنا کیا ہے کہ آپ نے کاربوریٹ جو ڈائٹ ہے اس سے پرہیز کرنا ہے. مثلا یہ جو پکوڑے ہیں, یہ جو سموسے ہیں, یہ جو تلی ہوئی چیزیں ہیں, ان سے پرہیز کرنا ہے. تو کیا ہوگا کہ آپ کی کانسٹیپیشن لیول آپ کا کم ہو جائے گا. دوسرے نمبر پہ جب آپ فروٹ زیادہ رکھیں گے تو آپ کا اسٹریس لیول کم ہوگا. ٹھیک ہے. تیسرے نمبر پہ یہ آپ کو ایک فزیکل ایفرٹ کرنی ہوگی, وہ یہ ہے کہ افطاری کے بعد یا ایون افطاری سے پہلے بھی اگر اتنی ہمت ہے تو آپ آدھا گھنٹہ چہل قدمی کر لیں, تھوڑی واک کر لیں. ٹھیک ہے. اور اس کے بعد نماز چونکہ آپ ریگولر پڑھنی شروع کر دیتے ہیں تو آپ کی روحانیت کے ساتھ ساتھ آپ کی فزیکل ہیلتھ بھی بہتر ہونی شروع ہو جاتی ہے. تو اس کے بعد جب آپ دوسرے عشرے یا تیسرے عشرے میں جانے ہیں تو اتنی دیر تک آپ کا سسٹم جو ہے وہ ایڈجسٹ ہو چکا ہوتا ہے. کبھی کبھی آپ کو سگریٹ کی سہانی یادیں تو آتی ہیں, لیکن آپ ان سہانی یادوں کو دن میں پورا نہیں کر سکتے صرف یہ سوچ کے کہ جو چیز اب میری نہیں ہے اب وہ میری نہیں ہے, اب اس کو آپ ایکسیپٹ کر لیتے ہیں. ڈاکٹر صوبیہ صاحبہ, آخری 1-2 باتیں ہیں, یہ بتائیں گی کہ کیا یہ پاسبل نہیں ہے کہ یہ جو چیز اتنی خوفناک چیز جسے ڈاکٹر طلعت صاحب نے تمام نشوں کا ہیڈ قرار دے دیا ہے, حکومتی سطح پہ اس کو بین کر دیا جائے, پورے پاکستان میں, پورے آزاد کشمیر میں ہم اس کو بین کر دیں کہ بھائی سگریٹ نہیں پینا, ختم کریں اس کام. ہاں, وہ ایجنسیز پھر ہمارے پیچھے لگ جائیں گی. اینی ہو, اگر گورنمنٹ لیول پہ اگر اس طرح کی چیزیں ہونا شروع ہو جائیں تو ہم جیسے جو چھوٹے چھوٹے اپنے سینٹرز بنا کے بیٹھے ہوئے ہیں, ہماری اتنی تگ و دو نہ چلے, لیکن اپنے لیول کا ہم کام کر رہے ہیں. کیا کر سکتے ہیں؟ گھر سے سٹارٹ کرنا ہے. جیسے ڈاکٹر طلعت نے ایڈوائز کیا کہ گھر کے رولز بنا لینا. ہمارے ہاں جو ہیڈ آف دا ہوم ہوتا ہے وہی یہ لیڈ لے کے جا رہا ہوتا ہے, یہی چیز کو اپنے پریکٹس میں رکھی ہوتی ہے. اس نے حتیٰ کہ دوسرے بچے کو کہہ رہا ہوتا ہے کہ تم نے نہیں پینا, لیکن اس کے سامنے پی رہا ہوتا ہے. تو وہ تمام حضرات, وہ تمام والدین, وہ تمام بچے یا وہ تمام لوگ جو کہ اس طرح کی ایکٹیویٹی کے اندر ہیں, ان سے میری یہی ریکویسٹ ہے کہ دیکھیں اس دورانیہ میں نا آپ سحری اور افطاری اگٹھے کریں. اگٹھے سے یہ ہوگا کہ زیادہ تر لوگ چائے کے ساتھ سگریٹ لے رہے ہوتے ہیں. جب فیملی بیٹھی ہوگی تو اوبویسلی انہوں نے اناؤنسمنٹ کر دی, جیسے ان کی ایک ٹیکنیک تھی کہ اناؤنسمنٹ ضروری ہے. اگر اناؤنسمنٹ ہو جاتی ہے تو وہ بار بار اس کو کہیں گے بابا آپ نے یہ نہیں پینا کیونکہ آپ آلریڈی ارادہ کر چکے ہیں. تو وہ سپورٹیو ایک ایلیمنٹ ان کا بن گیا, ایک سپورٹیو کمپوننٹ ان کا بن گیا. حکومتی سطح پہ جتنی بھی ایڈورٹائزمنٹ ہے کافی حد تک روک دی گئی ہے, لیکن جتنے ہمارے ٹک شاپس ہیں ان پہ تو سگریٹ بک ہی رہے ہیں. تو گلی محلوں میں جو لوگ چاہتے ہیں کہ جو اتھارٹی رکھتے ہیں وہ ایسا کریں کہ ان دکانوں سے ہی سگریٹ کو ختم کروا دیں. یہ ایک چیز ہوتی ہے. کچھ محلے کے لیڈرز ہوتے ہیں, کچھ بڑے ہوتے ہیں جن کی اتنی اتھارٹی ہوتی ہے, تو اگر اپنے لحاظ سے وہ چیزیں آرگنائز کرنا شروع کر دیں, مینیج کرنا شروع کر دیں, تو یہ لت ختم بھی ہو سکتی ہے اور اس کو, یہ امام کو مارا بھی جا سکتا ہے اس طرح سے. ڈاکٹر طلعت صاحب, یہ جو بات ہے, یہ جو انہوں نے بات کہی ہے کہ حکومتی سطح پہ جو کام نہیں ہو رہا, شاید کرنے والا کام یہ اسٹیٹ کا بھی ہے, اور مہذب معاشرے جتنے بھی ہیں, میں نے پڑھا ہے, میں دیکھ رہا ہوں آج کل انگلینڈ میں, امریکہ میں جتنے لوگ اس چیز سے سفر ہوئے ہیں, اب وہ اس کی قیمتوں میں بھی اضافہ کر رہے ہیں اور اس کو اتنا مشکل بنا رہے ہیں کہ لوگ اس کو کم استعمال کریں. پاکستان آزاد کشمیر میں کیا ہو سکتا ہے؟ اس میں سب سے اچھا طریقہ یہ ہے کہ آپ اویئرنیس دیتے ہیں. لوگوں کو زبردستی نہیں چینج کیا جا سکتا, لوگوں کو ڈنڈے کے زور پہ نہیں آپ چینج کر سکتے.
جب اویئرنیس زیادہ ہوگی, جیسے اسکول کالجز میں ہو سکتی ہے, بریڈنگ گراؤنڈ وہاں پہ بنتے ہیں, گھر کی رسم و رواج طے کی جا سکتی ہیں, اپنی گاڑی میں بیٹھتے ہوئے آپ اپنے پیسنجرز کے ساتھ رسم و رواج طے کر سکتے ہیں کہ میری گاڑی اسموک فری ہے, اگر آپ نے سگریٹ پینا ہے تو آپ کہیں اتر کے دور جا کے سگریٹ پی لیں. اور پھر آپ انہیں ضرور بتا سکتے ہیں کہ اگر آپ کیوں چھپ کے پیتے ہیں سگریٹ, اگر یہ اتنی اچھی چیز ہے تو آپ اس کو گھر والوں کو بھی انٹروڈیوس کرائیں. کیوں گھر والوں کو ایک اچھی چیز سے آپ محروم رکھ رہے ہیں؟ اگر اتنی اچھی چیز ہے تو بسم اللہ کر کے لگانی چاہیے. اگر اتنی ہی اچھی چیز ہے تو اس کو زمین پہ گرا کے پاؤں کیوں مارتے ہیں اس کے اوپر؟ اور اگر اتنی ہی اچھی چیز ہے تو آپ اپنے ماں باپ کو, اپنے بچوں کو کیوں نہیں لگاتے؟ اور اگر اتنی ہی اچھی چیز ہے تو پھر آپ اس کو کھانستے کیوں رہتے ہیں؟ تو جب اتنی برائیاں ہیں تو اتنی برائیوں کو دور کرنے کے لیے آپ کو تعلیم دینی ہوگی, آپ کو اویئرنیس دینی ہوگی, کیونکہ جب بھی سوسائٹی چینج ہوتی ہے, جب بھی انسان چینج ہوتا ہے تو وہ تعلیم کی بیس پہ ہوتا ہے, وہ اویئرنیس کی بیس پہ ہوتا ہے, زبردستی چینج نہیں کر سکتے. آپ دیکھیں گے کہ آج سے کچھ عرصہ پہلے تک ہمارے ٹرانسپورٹ سسٹم ڈیفرنٹ تھا, لیکن آپ نے پرانے ٹرانسپورٹ سسٹم کو زبردستی پریشرائز نہیں کیا. مثال کے طور پہ میں ایک اور مثال دیتا ہوں کہ اگر جب میرا کسی کے ساتھ کمپٹیشن ہے تو میں اس کو ہراؤں نہیں, میں اپنی پرواز اونچی کر لوں گا, میں اپنے خیالات اونچے کر لوں گا, میں اپنا لائف سٹائل چینج کر لوں گا, اور پھر میں ضرور دوسرے کو کہوں گا کہ اگر آپ نے میرے لیول پہ آنا ہے تو آپ اپنا معیار اونچا کریں گے. اگر سگریٹ اسموکنگ والوں نے, اگر وہ ان کی بڑی خواہش ہوتی ہے کہ وہ کھانسی کے بغیر بات چیت کر سکیں, ان کی بڑی خواہش ہوتی ہے کہ ان کے پاس سگریٹ کی بو نہ آئے, لیکن وہ اس بو کو دور نہیں کر پاتے کیونکہ وہ فیصلہ کرنے کی قوت نہیں رکھ سکتے. جب ہم کیمیکل کی بات کریں گے پیورلی, تو سگریٹ کتنے زیادہ ہمارے کیمیکلز کو نقصان پہنچاتا ہے, یہ ایسے ہی ہے جیسے آپ نے ایک مچھر کو مارنا ہو اور آپ کلیشنکوف سے فائر کر دیں. تو بالکل صحیح جی. ڈاکٹر صوبیہ, آخری بات, کیا ایک بیٹی اپنے والد سے ریکویسٹ کر کے اس سے سگریٹ چھڑوا سکتی ہے؟ ایک بہن بھائی سے ریکویسٹ کر کے, ماں بیٹے سے کہہ کے, یہ جو 3-4 تقدس والے رشتے ہیں, کیا یہ اپنے اس فوکل پرسن کو ریکویسٹ کر کے بار بار اس کو تھوڑا سا اچھے انداز میں بات کر کے کرٹیسائز کیے بغیر, کیا اس کو بھی تھوڑا سا انفورس کر سکتے ہیں؟ بالکل کر سکتے ہیں, لیکن ہماری فیملیز کے اندر نا جو ڈسٹینس ہوتا ہے نا, کمیونیکیشن گیپ ہوتا ہے فادر کا بیٹی کے ساتھ یا فادر کا اپنے بچے کے ساتھ, وہ ڈرا دیتا ہے. وہ اچھی بات کہنا بھی کسی سے چاہ رہا ہو اپنے فادر فگر سے تو وہ نہیں کہہ پا رہا ہوتا. اس کے طریقے کچھ ہو سکتے ہیں, جیسے میں نے بھی اپنی زندگی میں پریکٹس کی ہیں. اگر آپ بات نہیں کہہ پا رہے تو یو کین لیو اے ٹیکسٹ یا لیٹر انہیں لکھ دیں. یہ لیٹر والی ٹیکنیک مجھے بڑا سکسیزفل رسپانس اس سے ملا ہے کہ جب آپ بات نہیں کر پا رہے, آپ کے اندر اتنی ہمت نہیں ہے, لیکن آپ طریقے سے اپنے پیار کو جتاتے ہوئے, کیونکہ ایک طریقہ آپ نے وے آؤٹ ڈھونڈنا ہے کہ کیسے میں نے اپنے کسی فادر فگر کو یا اپنے کسی بڑے کو بتانا ہے کہ یہ عادت ٹھیک نہیں ہے یا ہمیں وہ خراب کر رہی ہے یا ہمارے پہ کتنا برا ایفیکٹ ڈال رہی ہے. تو آپ نے ایک طریقے سے بتا دینا ہے, مطلب ایک طریقہ آپ چوز کر سکتے ہیں. طریقہ اگر آپ کا ایکوریٹ ہوگا, ایسا نہیں ہوگا کہ اس سے وہ انائے ہوں گے, تبھی جا کے یہ ساری کی ساری چیزوں کو پراپرلی آپ مینیج کر سکتے ہیں. طریقہ کار آپ سلیکٹ کر لیں. جی جی ڈاکٹر طلعت, آپ کیا فرمائیں گے؟ جی, ڈاکٹر صوبیہ کی بات کو کنٹینیو کرنا چاہوں گا کہ جیسے آپ نے بھی یہ سوال اٹھا دیا, اس طرح یہ سوال بہت سارے بچوں کے ذہن میں ہے, بہت سارے والدین کے ذہن میں ہے جو بچوں کو وہ کرنا چاہتے ہیں. یہ انٹرنیشنلی یہ ایک پرابلم آئی تھی اور اس وقت سائنسدان بیٹھے تھے اور انہوں نے ایک طریقہ نکالا تھا اس چیز میں مداخلت کرنے کا, اور اس سائنسدانوں کی جو کانفرنس تھی جس کا سربراہ تھا اس کا نام تھا جانسنس, ورنن جانسنس. تو پھر دنیا میں ایک طریقہ انٹروڈیوس ہوا لوگوں کے اندر تبدیلی لانے کا, اس کا نام تھا جانسنس ماڈل آف انٹرونشن. جب آپ انٹروین کرتے ہیں تو جیسے ڈاکٹر صوبیہ بتا رہی تھی کہ خط لکھنے کا ایک خاص طریقہ ہے, وہ خاص طریقہ سیکھنے کی ضرورت ہے. اگر میں اس کو صرف ود ان فیو سیکنڈ بتا دیتا ہوں کہ اگر آپ ہاتھ کے اشارے سے دیکھ لیں کہ اگر آپ کے فرض کریں آپ کے فادر سگریٹ پیتے ہیں تو آپ شہادت کی انگلی یا آپ لیٹر میں شہادت دیتے ہیں کہ فلاں ٹائم ابو جب آپ کو دل کا مسئلہ ہوا یا آپ کو کھانسی ہو رہی تھی فلاں کے ساتھ بیٹھے ہوئے, تو دوسرے نمبر پہ ایموشنز, تو مجھے کیسے لگا کہ میرا فادر سگریٹ پئیں گے, اللہ تعالیٰ ان کو زندگی دے, ان کو ہارٹ اٹیک ہو سکتا ہے ان کو. تو تیسرے نمبر پہ انگیج, میں نے کیا اس ٹائم, میرا کیا رول تھا, میں دعائیں کرتی رہی,
मैं मिन्नतें करती रही, मैं जाके रोना शुरू हो गई। वट एवर जो मैं कर रही थी, वो छोटा सा काम जो मुझे करना चाहिए था वो ये था कि अब्बू मैं आपसे उसी वक्त इंटरवीन करती, आपसे रिक्वेस्ट करती कि हमें आपसे इतनी मोहब्बत है कि हम आपके साथ रहना चाहते हैं, हम ज़्यादा साल आपके साथ रहना चाहते हैं, आप सिर्फ एक सिगरेट की वजह से अपने बच्चों से दूर होना चाहते हैं। और 5वें नंबर पे थम्स अप में हम बताते हैं कि गुड, यू कैन डू इट। आप उनको उनको एक मोटिवेशनल मैसेज दे देते हैं कि यस हम आपके साथ हैं, इसको छोड़ दें, मतलब एक तरह का एक मैसेज होता है। रमज़ानुल मुबारक का पहला अशरा पूरी उम्मत मुस्लिमा इबादत कर रही है। पूरे पाकिस्तान में, आज़ाद कश्मीर में तरावी की नमाज भी जारी है, अफ्तारी और सहरी भी जारी है। ये हो नहीं सकता कि जब हम अच्छा काम करें उसके साथ साथ बुरा काम भी जारी रखें। क्विट कर सकते हैं, यू कैन डू इट। डॉक्टर तलत ने क्लियर बात कह दी है। आज के प्रोग्राम से जुनैद अंसारी इजाज़त चाहता है। अगले अशरे में इसी प्रोग्राम को हम कंटिन्यू करेंगे। फी अमानिल्लाह, हाफिज़, गुड बाय। 7 अरब से ज़ायद इंसानों के इस ग्लोबल विलेज में हर कोई जानना चाहता है सच क्या है। झोपड़ियों से लेकर इक़्तिदार के ऐवानों तक सच की इस तलाश में आप भी हमारे साथ शामिल हो सकते हैं। सच क्या है?